बुक ऑफ मिर्दाद की 14वीं किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये किस्त जिसमें 11वां बाब शामिल है हमारे पास 14वीं किस्त के तौर पर शामिल है। मोहब्बत खुदाई कानून है, यह इस बाब का नाम है। मिर्दाद साथियों के दरमियान कशीदगी पैदा होने की पेशीन गोई करता है और रुबाब बजाकर नई कश्ती का गीत गाता है। मिर्दाद कहता है कि मोहब्बत खुदाई कानून है। तुम्हें जिंदगी इसलिए अता की गई है ताकि तुम मोहब्बत करना सीख सको। तुम मोहब्बत इसलिए करते हो ताकि तुम जीना सीख सको। इंसान से कोई और सबक सीखने की उम्मीद नहीं की जाती। और क्या मोहब्बत ये नहीं कि महबूबा को हमेशा के लिए अपनी हस्ती में जज्ब कर ले ताकि वो दोनों एक हो जाएं। और बंदे ने किससे या कैसे मोहब्बत करनी है? क्या बंदे ने शजरे हयात पर लगे किसी खास पत्ते का इंतखाब करके अपनी तमाम तर मोहब्बत उस पर उंडेल देनी है, या फिर जिस पर वो पत्ता लगा है वो शाख, उस शाख का क्या होगा? उस तने का क्या होगा जिसने उस शाख को थाम रखा है? उस छाल का क्या होगा जो तने की हिफाजत करती है? उन जड़ों का क्या होगा जो छाल, तना, शाखों और पत्तों को खुराक पहुंचाती हैं? उस मिट्टी का क्या होगा जिसने जड़ों को अपनी आगोश में ले रखा है? फिर सूरज, समुंदर और हवा का क्या होगा जो उस मिट्टी को जरखेज करते हैं? अगर किसी दरख्त पर लगा एक छोटा सा पत्ता तुम्हारी मोहब्बत का मुस्तहिक है तो क्या पूरा दरख्त उससे ज्यादा मुस्तहिक नहीं होगा? वो मोहब्बत जो कुल के एक जुज का इंतखाब करती है, अपनी तकदीर में गम की लकीर बना लेती है। तुम कहते हो किसी दरख्त पर तरह तरह के पत्ते लगे होते हैं, कोई सेहतवार होते हैं, कोई बीमार, कोई खूबसूरत होते हैं तो कोई बदसूरत, कोई देव कामत होते हैं तो कोई बोने। उनमें से चुनने और इंतखाब करने की मजबूरी तो हम पे लाहिक होगी ही। मैं तुम्हें बताता हूं, बीमारों की जर्दी से सेहतमंदों की ताजगी जन्म लेती है। मैं तुम्हें आगे बताता हूं कि बदसूरती ही खूबसूरती की पलट, रंग और कलम होती है। और बोना, अगर उसने अपना कद देव की नजर ना कर दिया होता तो कभी पस्त कर ना होता। तुम शजरे हयात हो, अपने आप की तकसीम से खबरदार रहो। ना कभी फल के खिलाफ फल को, न पत्ते के मुकाबले पत्ते को, न शाख की मुखालिफ शाख को, न जड़ों के मुकाबला तन्ने को, न माँ जमीन यानी धरती माँ पर दरख्त को तरजीह दो। मगर तुम ठीक वही करते हो जब तुम एक जुज्व को बाकियों से ज्यादा या फिर पूरी की पूरी मोहब्बत दे डालते हो। तुम शजरे हयात हो, तुम्हारी जड़ें हर जगह हैं, तुम्हारी शाखें और पत्ते हर जगह हैं, तुम्हारे फल हर एक मुंह में हैं। उस दरख्त के फल खा कैसे भी हो, उसकी शाखें और पत्ते चाहे कैसे भी हो, उसकी जड़ें खा कैसी हो, वो फल तुम्हारे हैं, वो पत्ते और शाखें तुम्हारी हैं, वो जड़ें तुम्हारी हैं। अगर तुम चाहते हो कि दरख्त को मीठे और खुशबूदार फल लगे, अगर तुम चाहते हो कि वो हमेशा तनावर और हरा भरा रहे, तुम उस जौहर का ख्याल रखो जिससे तुम उसकी जड़ों की परवरिश करते हो। मोहब्बत जिंदगी का जौहर है, जबकि नफरत मौत का मवाद। मगर लहू की तरह मोहब्बत का रगों में बेरोक दौरान जरूरी है। लहू को दबाओगे तो वह खतरा बन जाता है, प्लेग का रोग बन जाता है। और नफरत क्या है? दबाई हुई या रुकी हुई मोहब्बत ही तो है। नफरत जहर कातिल का काम करती है, पीने वाले और पिलाने वाले, नफरत करने वाले और नफरत ज़दा दोनों के लिए। तुम्हारी जिंदगी के दरख्त का जर्द पत्ता मोहब्बत से जुदा किया गया पत्ता है। जर्द पत्ते को इल्जाम न दो, मुरझाई हुई शाखें मोहब्बत की प्यासी शाख ही तो है। ये जितनी मुरझाई हुई शाख है, ये मोहब्बत की प्यासी शाख है। मुरझा चुकी शाख को इल्जाम न दो। नफरत को चूस कर परवान चढ़ने वाला फल ही गंदा फल होता है। गंदे फल को इल्जाम न दो, बल्कि अपने अंधे और कंजूस दिल को इल्जाम दो, जो कुछ एक को जिंदगी का जौहर खैरात की तरह बांटकर और औरों को उससे महरूम रखता है। ऐसा करके
وہ اصل میں خود بھی اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اپنے آپ سے محبت کیے بغیر کسی سے محبت ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک کو اپنی باہوں میں لے لینے والی اپنی ذات کے سوا اور کوئی بھی ذات سیلف اصلی نہیں ہے۔ خدا اس لیے سرتاپا محبت ہے کیونکہ وہ اپنے آپ سے محبت کرتا ہے۔ جب تم محبت سے دکھی ہو جاتے ہو تو سمجھ لو کہ تمہیں اپنی اصل ذات کا علم نہیں ہوا اور نہ ہی محبت کی سنہری چابی تمہارے ہاتھ آئی ہے، کیونکہ تم اپنی چند روزہ ذات سے محبت کرتے ہو۔ تمہاری محبت بھی چند روزہ ہے۔ مرد کی عورت سے محبت نہیں ہے، یہ محبت کا دھندلا سا سایہ ہے۔ ماں باپ کی اپنی اولاد سے محبت کی پاک عبادت گاہ کی دہلیز ہے۔ جب تک ہر مرد ہر عورت کا محبوب نہیں بنتا اور ہر عورت ہر مرد کی محبوبہ، جب تک ہر اولاد ہر ماں باپ کی اولاد نہیں بنتی اور ہر ماں باپ ہر اولاد کے ماں باپ، تب تک مرد اور عورتیں بے شک یہ شیخی بگاڑتے رہیں کہ ہڈیوں اور گوشت سے ملاپ ہو گیا ہے، لیکن انہیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ محبت کا مقدس لفظ تک بھی اپنی زبان پر لا سکیں، کیونکہ ایسا کہنا کفر ہوگا۔ گنتی میں جب تک تمہارا ایک بھی دشمن ہے، تمہارا کوئی بھی دوست نہیں ہے۔ جب دل میں دشمنی کو پناہ دی گئی ہو تو اس میں دوستی کیسے بے خوف پنپ سکتی ہے؟ جب تک تمہارے دلوں میں نفرت کا بسیرا ہے تو محبت کے سرور سے واقف نہیں ہوگے۔ اگر تم ایک ادنا سے کیڑے کو چھوڑ کر باقی سب چیزوں کی پرورش زندگی کے جوہر سے کرتے جاؤ، پھر بھی وہ مخصوص ادنا سا کیڑا اکیلا ہی تمہاری زندگی میں زہر گھول دے گا، کیونکہ کسی چیز یا کسی شخص کے محبت کرتے ہوئے تم صرف اپنے آپ سے محبت کرتے ہو۔ اسی طرح کسی چیز یا شخص سے نفرت کرتے ہوئے تم اصل میں اپنے آپ سے نفرت کرتے ہو، کیونکہ جس سے تم نفرت کرتے ہو وہ پوری طرح کسی سکے کے الٹے اور سیدھے رخ کی مانند غیر منفک صورت میں اس ہستی سے وابستہ ہے۔ وہ غیر منفک صورت جس سے تم محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے آپ سے ایمانداری کا سلوک چاہتے ہو تو اس سے پہلے کہ تم اس سے محبت کرو جس کو تم محبت کرتے ہو، اور وہ جو تم سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو جیسے تم نفرت کرتے ہو اور جو تم سے نفرت کرتا ہے۔ محبت کوئی نیکی نہیں ہے، محبت تو ایک ضرورت ہے، روٹی اور پانی سے بھی اہم، روشنی اور ہوا سے بھی زیادہ۔ کسی کو بھی محبت پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ محبت اسی طرح جیسے کہ ہوا تمہارے اندر آتی اور باہر جاتی ہے، لاشعوری طور پر بنا رکاوٹ تمہاری سانس کے ساتھ اندر اور باہر آنی اور جانی چاہیے۔ محبت کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی شان بلند کرے، وہ جس کو اپنے شایان سمجھتی ہے اس دل کا رتبہ خود بخود بلند کر دیتی ہے۔ محبت کا کوئی صلہ تلاش نہ کرو، محبت ہی محبت کی معقول جزا ہے، معقول صلہ ہے، جسے نفرت بالکل اسی طرح جیسے نفرت کی مناسب سزا ہے۔ محبت کے ساتھ کوئی لین دین نہ کرو، سودا بازی نہ کرو، کیونکہ محبت سوائے اپنے آپ کے کسی دوسرے حساب سے ہوتی ہی نہیں۔ محبت نہ تو کسی کو ادھار دیتی ہے اور نہ ہی ادھار لیتی ہے۔ محبت خرید و فروخت نہیں کرتی، لیکن جب دینے پہ آتی ہے تو اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے، اور جب لینے پر آتی ہے تو سب کچھ لے لیتی ہے۔ دراصل اس کا لینا ہی اس کا دینا ہے، اور اس کا دینا ہی اس کا لینا ہے، اس لیے یہ آج کل اور ہمیشہ یکساں رہتی ہے۔ جیسے سمندر میں بہہ کر خالی ہو جانے والا کوئی زبردست دریا سمندر کے ذریعے پھر سے ہمیشہ کے لیے بھر دیا جاتا ہے، ویسے ہی تمہیں محبت میں خالی ہو جانا چاہیے تاکہ تم ہمیشہ ہی محبت سے بھرپور رہو۔ وہ تالاب جو سمندر کی سوغات اس کو لوٹانے سے ہچکچاتا ہے ایک گندا جوہر بن جاتا ہے۔ محبت میں اب اور پھر نہیں ہوتے، اور نہ یہاں وہاں ہوتے ہیں۔ سبھی موسم محبت کے موسم ہیں، سبھی جگہیں محبت کا موزوں ترین مسکن ہے۔ محبت کوئی حدود یا رکاوٹیں گوارا نہیں کرتی، اور جس محبت کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل ہو سمجھ لو کہ وہ ابھی محبت کہلائے جانے کی مستحق نہیں بنی۔ میں تمہیں اکثر یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ محبت ہے، گویا اس کو اپنے محبوب میں کوئی نقص نظر ہی نہیں آتا۔ اس قسم کا اندھا پن ہی اعلیٰ درجے کی بصیرت ہے۔ کاش تم ہمیشہ ہی اتنے اندھے ہوتے کہ تمہیں کسی بھی چیز میں، کسی بھی شخص میں کوئی نقص نظر ہی نہ آتا۔
نہیں، محبت کی آنکھ تو بہت صاف اور اندر تک دیکھنے والی ہوتی ہے، اس لیے یہ کوئی عیب نہیں دیکھتی۔ جب محبت تمہاری نظر کو پاک کر دیتی ہے تو پھر تمہیں کوئی بھی چیز محبت کے لیے نامناسب نظر نہیں آتی، غیر مستحق نظر نہیں آتی۔ کوئی محبت سے محروم عیب جو آنکھ ہی ہمیشہ اپنے آپ کو عیب جوئی میں غلطان رکھتی ہے، جو عیب وہ ڈھونڈتی ہے وہ اس کے اپنے ہی عیب ہوتے ہیں۔ محبت ملاتی ہے، نفرت جدا کرتی ہے۔ مٹی اور پتھر کا یہ بے ڈھب انبار جس کو تم پرستش چوٹی کہتے ہو، اس کو اگر محبت کی ڈوری نے باندھ کر رکھا نہ ہوتا تو یہ لمحہ بھر میں ذرہ ذرہ ہو جائے۔ تمہارا جسم چاہے فنا پذیر، لیکن وہ ضرور اپنی فنا کا مقابلہ کر لیں گے، بشرطے کہ تم ان کے تمام خلیوں یعنی سیلز کے ساتھ یکساں شدت سے محبت کرو۔ محبت وہ سکون ہے جو زندگی کے ترنم آمیز نغمہ کے ساتھ دھڑکتا رہتا ہے۔ نفرت وہ جنگ ہے جس میں موت کے شیطانی دھماکے گونجتے رہتے ہیں۔ تم کیا چاہو گے؟ محبت کرنا اور ہمیشہ پرسکون رہنا، یا نفرت کرنا اور ہم مستقل جنگ میں مصروف رہنا؟ تمہارے اندر تمام زمین زندہ ہے، آسمان اور اس کے میزبان تمہارے اندر زندہ ہے۔ اس لیے اگر تم اپنے آپ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو زمین سے اس کے سینے پر پرورش پا رہے ان کے سب بچوں سے محبت کرو، آسمانوں اور اس کے باشندوں سے محبت کرو۔ ابھی مار، تجھے نیروندا سے نفرت کیوں ہے؟ نیروندا کہتا ہے کہ مرشد کی آواز اور خیالات کے بہاؤ میں اچانک تبدیلی آ جانے کی وجہ سے ہم سبھی لوگ گھبرا گئے تھے۔ ابھی مار اور میرے درمیان کی ناراضگی کو ہم سب نے بڑی احتیاط سے چھپا رکھا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ اس کا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اس کے اس بارے میں سیدھا سوال کیے جانے پر ہم بت بن گئے۔ اب سبھی بری طرح حیران ہم دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے اور ابھی مار کے لبوں کی جنبش کے انتظار میں تھے۔ ابھی مار نے میری طرف شکایت آمیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا، نیروندا کیا تو نے مرشد کو بتا دیا ہے؟ نیروندا نے کہا، جب ابھی مار نے اسے مرشد کہا تو میرا دل اندر ہی اندر خوشی سے بھر گیا، کیونکہ میرداد کے اپنا راز ظاہر کرنے سے بہت پہلے ہمارے بیچ اسی لفظ کو لے کر اختلاف پیدا ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ مرشد ہے، لوگوں کو راستہ دکھانا ہے، جبکہ ابھی مار ضد پر اڑا ہوا تھا کہ وہ ایک عام آدمی ہے۔ میرداد، ابھی مار نیروندا کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھ، کیونکہ وہ تیرے الزام کی طرف سے بے قصور ہے۔ ابھی مار نے پوچھا، میرداد پھر تجھے کس نے بتا دیا؟ کیا تو لوگوں کے دلوں کی جان لیتا ہے؟ میرداد کو کسی مخبر یا کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو نے میرداد سے اسی طرح محبت کی ہوتی جیسی کہ وہ تجھ سے کرتا ہے تو تو بھی بآسانی اس کے دل کی بات جان لیتا اور اس کے دل میں جھانک سکتا تھا۔ ابھی مار، مرشد اس اندھے اور بہرے آدمی کو معاف کر دے، میری آنکھیں اور کان کھول دے، کیونکہ میں دیکھنے اور سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ میرداد، صرف محبت ہی معجزے کر سکتی ہے۔ اگر تجھے دیکھنے کی خواہش ہے تو تو محبت کو اپنی آنکھ کی پتلی میں بسا لے، اگر تجھے سننے کی آرزو ہے تو محبت کو اپنے کان کے پردے میں جگہ دے۔ ابھی مار کہتا ہے، لیکن میں تو کسی سے نفرت نہیں کرتا، نیروندا سے بھی نہیں۔ میرداد، ابھی مار، نفرت نہ کرنا محبت کرنا نہیں ہے، کیونکہ محبت تو عملی قوت ہے۔ یہ جب تک ہر قدم پر تمہاری رہنمائی نہیں کرتی تم اپنا راستہ تلاش ہی نہیں کر سکتے۔ جب تک یہ تمہاری ہر تمنا ہر خیال کو سراب نہیں بنا دیتی، تمہاری ہر تمنا تمہارے خواب میں اگی بچھو بوٹی ہوگی، تمہارا خیال تمہاری زندگی کے لیے نوحہ بن جائے گا۔ اس لمحہ میرا دل رباب ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ گاؤ۔ زمورہ میرے یار، کہاں ہے تیرا رباب؟ زمورہ، مرشد کیا میں اپنا رباب اٹھا لاؤں؟ میرداد، ہاں زمورہ۔ نیروندا کہتا ہے کہ زمورہ اسی وقت اٹھ کھڑا ہوا اور رباب لینے کے لیے چل پڑا۔ باقی سب بری طرح بوکھلائے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش بیٹھے رہے۔ جب زمورہ رباب لے کر واپس آیا، میرداد نے بڑے آرام سے رباب اس کے ہاتھ سے لے کر نہایت محبت سے اس رباب پر جھکتے ہوئے اس کے ہر تار کو سر دیا اور اسے بجاتے ہوئے گانا شروع کر دیا۔ میرداد، چل اور تیر تو میری کشتی، رب تیرا کپتان، خواندہ ہر زندہ اور مردہ پر کہر ڈھائے طوفان، یہ دھرتی تب کر ہو جائے پگھلے لو آسمان، آسمان سے اڑ مٹ جائے چاند سورج تارا منڈل کا، جڑ سے نام نشان رب تیرا کپتان۔
چلتی جا تو اے میری کشتی، تیرتی جا تو اے میری کشتی، تیری کمپاس ہے پیار طوفانوں پر سوار، اتر دکن پورب پچھم گھوم گھوم کر بانٹ اپنی دولت کے بھنڈار، ملاحوں کے لیے اندھیرے میں تو نور بکھیر، تیری کمپاس ہے پیار، چلتی جا تو اے میری کشتی، تیرتی جا تو اے میری کشتی، تیرا لنگر ہے ایمان، بے شک بادل گرجیں چاہے بجلیاں کڑکیں اور پہاڑ پھٹ جائیں اور غیبی نور کو بھلا دے کم ظرف انسان، تیرا لنگر ہے ایمان، چلتی جا تو اے میری کشتی، چلتی جا، تیرتی جا تو اے میری کشتی، تیرتی جا۔ نروندہ کہتا ہے مرشد نے گانا بند کیا اور رباب پر اس طرح جھک گیا جیسے محبت میں بے خود کوئی ماں اپنے سینے سے چپ کے بچے پر جھک جاتی ہے۔ اس کے تار خواب لرز نہیں رہتے مگر ابھی بھی رباب سے رب تیرا کپتان تیرتی جا تو اے میری کشتی کی لے سنائی دے رہی تھی۔ مرشد کے ہونٹ بند ہونے کے باوجود اس کی آواز کچھ دیر تک تمام پہاڑی بستی میں گونجتی رہی اور چاروں طرف اونچی نیچی چوٹیوں میں، نیچے پہاڑوں میں اور وادیوں میں، دور بے چین سمندر میں، سر پر نیل گوں آسمان میں لہروں کی شکل میں بہتی رہی۔ اس کی آواز میں ستاروں کی پھوہاریں اور اندر دھنش کے رنگ تھے، آہیں بھرتی ہوائیں اور بلبلوں کی ترنم آمیز صدا کے ساتھ زلزلے اور طوفان تھے۔ نرم شبنم آلود کوہرے سے ڈھلکے اٹھتے گرتے سمندر تھے، یوں لگتا تھا کہ جیسے کل کائنات تشکر آمیز مسرت سے اس کی آواز سن رہی ہو، اور یوں بھی محسوس ہوتا تھا جیسے کہ دودھیا کوہساروں کا سلسلہ جس کے درمیان میں پرستش چوٹی واقع تھی اچانک زمین سے الگ ہو گیا ہے اور آسمان میں معلق ہے، باوقار، مقتدر اور اپنی منزل کے بارے میں پریقین۔ مرشد نے اس کے بعد 3 دن تک کسی کے لیے کوئی بھی لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ یہاں پر آ کر یہ باب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جو نیکسٹ باب ہے 12واں باب، وہ تخلیقی سکوت کے بارے میں یعنی خاموشی کے بارے میں ہے، اور اس میں میرداد بتاتا ہے کہ منہ سے نکلی بات زیادہ سے زیادہ ایماندارانہ جھوٹ ہی ہوتی ہے۔ تمام تخلیقات سے محبت کرنے والے اور نئی دنیا تلاش کرنے والوں کے لیے یہ باب بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اس لیکچر کے سلسلہ کو کنٹینیو رکھوانے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ محبت کے حوالے سے میخائیل نعیمی کا یہ باب، کتاب میرداد کا یہ باب کیسا رہا۔ کمنٹس میں بتائیے، آراء دیجئے، دعا دیجئے کہ ہم اس کتاب کو مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس کتاب کے فوراً بعد ہم آپ کے لیے ایک اور بہت خوبصورت کتاب لانے والے ہیں۔ تب تک نیکسٹ باب جو ہے وہ کل پیش کروں گا، تب تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔